अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद खान और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है, साबिक़ उम्मीदवार असम्बली और साबिक़ मशीर हुकूमत रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर पुंछ डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। राज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आपका टाइम शुक्रिया दिया। शहजाद साहब। ये बताएं कि एक बड़े अरसे बाद आप वापस दुबई आए हैं, तो कैसा लग रहा है आज का दुबई? और आप साथ ये भी बताएं कि कब आपने दुबई छोड़ा और कितने अरसे बाद दोबारा वापस आए हैं आप? मैंने 2006 में मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़ दिया था। मुख्तलिफ अदवार में मैं आता जाता रहा और अब तकरीबन मैं अब कह सकते हैं कि ये 10-12 दिन के लिए 16 साल बाद आया हूँ 16 साल बाद दोबारा आप यहाँ पे आए हैं। तो मुत्तहिदा। आज के दुबई में और उस वक्त के दुबई में क्या फ़र्क महसूस ज़मीन किया? आसमान का फ़र्क है। अब बहुत तरक्की हुई है, कंस्ट्रक्शन बहुत हो गई है, आबादी बढ़ गई है। पहले 2 रोड्स होती थी अबू धाबी और दुबई को मिलाप कराने के लिए, अब तकरीबन 4 रोड्स बन गई हैं। इस तरह टूवर्ड्स शारजा और टूवर्ड्स आगे अजमान, उम्मुल क्वैन, रास अल खैमा और फुजैरा की तरफ जाएं तो बहुत खुली रोडें बन गई हैं। फिर बहुत पुरहुजूम हो गया। तो यकीनन यहाँ 16 साल से पहले और आज की तरक्की में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दुनिया ही बदल गई है। 16 साल आपने पाकिस्तान गुजारे, यहाँ पे जो आपको इन 16 सालों में तरक्की नजर आई, तो क्या आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के अंदर भी इन 16 सालों में आपने वहाँ पे कोई तरक्की या पाकिस्तान को या आज़ाद कश्मीर को आगे बढ़ते हुए देखा आपने? देखें, हमारे और इन ममालिक का जो है वो आप तकाबले जायज़ा नहीं ले सकते। इसलिए नहीं दे सकते कि यहाँ पे किंगडम है और वहाँ पे डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में फिर शहजाद साहब आप भी कहते हैं कि हमें तहरीर की आज़ादी होनी चाहिए और लोग भी कहते हैं कि हमें तकरीर की आज़ादी होनी चाहिए। आप और मैं यहाँ आके यहाँ के लिखे और अनलिखे कानून का उस पर मुकम्मल अमल करते हैं, लेकिन अब जैसे ही हम इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एयरपोर्ट उतरते हैं तो हम कानून से अपने आप को बाला समझना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम अपने मुल्क में, अपनी रियासत में और जो वहाँ का कानून है उसको ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट करेंगे और उस पर इम्प्लीमेंट होगा और अमल करेगा तो यकीनन हमारी तरक्की भी बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी माहौल काफ़ी बेहतर है पाकिस्तान के मुकाबले में। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह सियासी माहौल है, हमारे यहाँ रवादारी काफ़ी कायम है। तो तरक्की को इन ममालिक से मुवाजना नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पेट्रोल नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पेट्रोल निकलता है। पेट्रोल हमारे यहाँ वाकई नहीं निकलता। अच्छा, ये बताएं कि जब बीबी जिंदा थी उस वक्त आप एक सियासत में बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रहे थे, आज भी एक्टिव हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि बीबी आज जिंदा होती हैं, उनकी शहादत न होती तो आपका जो मौजूदा जो सियासी सेटअप है या जिस ओहदे पे हैं, तो क्या आज अगर बीबी होती तो इसी इस पे होते, ओहदे पे होते? देखिए, वक्त वक्त की बात है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ बड़ा तवील वक्त गुजरा और बेशुमार उनके साथ सफ़र किए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और मोहतरमा फ़रियाल तारकुर साहिबा, यकीन करें कि इज़्ज़त में कोई कमी नहीं है और शनासाई में भी कोई कमी नहीं है। बाकी शायद उन वो होती तो हालात पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ होते, हमारे तो होते ही होते, लेकिन पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ। लेकिन अब भी हमारी जो क़यादत है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि भरपूर इज़्ज़त और एहतराम देते हैं जैसे पहले था। अच्छा, 2006 में आपने पाकिस्तान पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर का टिकट हासिल किया जो आम इंतखाबात थे। वो टिकट आप समझते हैं आज के मेरिट के ऊपर आपको दिया गया था, या जिस तरीके से एक पिछले अरसे में भी बात हमने सुनने को मिली और उस वक्त भी हमें सुनने को मिल रही थी कि एक पैराशूटर आया और उसने जो उस वक्त के लोग थे, उसमें राजा आसिफ अली साहब का जिक्र करूंगा कि उनका बड़ा हल्के में कसर सूख था, वोट बैंक मौजूद था, लेकिन क्या आप समझते हैं कि वो आपने उनका रास्ता रोका टिकट लेके? देखें, अगर पीपल्स पार्टी की बात करते हैं और जो उस वक्त के जो उम्मीदवार थे, तो मैं उनसे बहुत पहले पीपल्स पार्टी में था। और वो लोग, बाकी लोग जब मुख्तलिफ जमातों में थे तो मैं अपने ख़ानदान के साथ लंदरी जेल काट रहा था। सही। किसी जुर्म में नहीं था, कोई क्रिमिनल में नहीं था, सियासी क्यादी थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत की वजह से ही हमने जेलें और हवालातें काटी। मैं स्टूडेंट लीडर था आज़ाद कश्मीर के अंदर और ऐसे ही चलता फिरता स्टूडेंट लीडर था, बड़ा नामी गिरामी स्टूडेंट लीडर था। तो वो हर दौर में लोग टिकट अप्लाई करते हैं। 2006 में
پورا میرے نام نکلا. اس میں کوئی زیادتی کی بات ہے. پیراشیوٹ تب ہوتا کہ مجھے وہاں کوئی جانتا آپ نہیں نے ہوتا. ایک بڑا عرصہ دبئی میں گزارا, اس کے بعد آپ نے ٹکٹ لیا اور واپس وہاں پہ گئے. میں نے بڑا عرصہ, اس سے پہلے 90 سے 91 سے لے کے 98 تک تو میں وہیں تھا. وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی نا, ایک عملی سیاست. عملی سیاست اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے بہتر عملی سیاست کیا ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ظاہر اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ رہا ہوتا, گراؤنڈ میں اس کی وہ فوٹنگ نہیں ہوتی. ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس اور ایک عملی سیاست جب میں بندہ فرق الیکشن نہیں لڑتا ہے تو پھر ہی گراؤنڈ میں فوٹنگ بنتی ہے نا. ماں کے پیٹ میں تو کسی کی فوٹنگ نہیں بنتی. یہ آپ مطلب آج بھی سمجھتے تھے آپ نے کسی کا سیاسی آپ نے مارا؟ ناٹ ایٹ آل. اچھا, کثیر القبائل کی آپ نے بات کی تھی جو پچھلے عام انتخابات ہوئے تھے, اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں. کیا کثیر القبائل, کیا اسے ایک برادریزم کا ایک فروغ تھا یا اس سے آپ ہٹ کے بات کر رہے تھے یا کیا؟ ایسا نہیں ہے. اس کا اگر آپ وہاں پہ غربی باغ کے اندر, اگر غربی باغ کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ اپنے حلقے تحصیل ہیرکوٹ کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ ایک ٹرمینالوجی چلتی ہے, اپر بیلٹ اور لوور بیلٹ. اپر بیلٹ کو کہا جاتا ہے راجپوت بیلٹ اور لوور بیلٹ کو کہا جاتا ہے کہ عباسی بیلٹ. میں اس ٹرمینالوجی کے خلاف ہوں. کثیر القبائل یعنی بے شمار قبائل. میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ اپر بیلٹ کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ کثیر القبائل آباد ہیں, بے شمار قبائل آباد ہیں. وہ 100% وہاں راجپوت آباد نہیں ہے, اور لوور بیلٹ میں کانڈی کی طرف 100% عباسی لوگ آباد نہیں ہیں. وہاں عوان بھی ہیں, وہاں قریشی بھی ہیں, وہاں ہاشمی بھی ہیں, وہاں کیانی بھی ہیں, وہاں پہ ملدیال بھی ہیں, وہاں سدن سردار بھی ہیں, وہاں سادات بھی ہیں, وہاں جنجوا بھی ہیں. تو یہ بے شمار لوگوں کو ملا کے کثیر القبائل بنتا ہے. تو اس لیے اس میں کیا برادریزم ہے؟ میں تو باقی قبائل کو بھی اکنالج کر رہا ہوں کہ ان کو بھی اکنالج کیا جائے, ان کا بھی ووٹ ہے اور اسی طرح کا ووٹ ہے جس طرح کا باقی قبائل کا ووٹ ہے. اس وقت یہ بھی بات ہے, میں سننے کو ملی اسپیشل سوشل میڈیا کی بات کریں کہ اس کے پیچھے ایک فاروق حیدر صاحب کا ہاتھ ہے. کیا ایسا ہی تھا اس کثیر القبائل کو اب جمع کرنے کی جو بات کر رہے تھے؟ فاروق حیدر صاحب کا کیا ہاتھ تھا؟ آپ ان کے بڑے قریب ہیں, میں اس لیے میں تو بے شمار لوگوں کے قریب ہوں. فاروق حیدر صاحب کے قریب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے ڈکٹیشن لے کے تو پالیٹکس کرتا ہوں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کرتا ہوں. فاروق حیدر صاحب سے میرا آج کا تعلق نہیں ہے. فاروق حیدر صاحب سے میرا 30 سال سے تعلق ہے, اور 30 سال سے کیا میں ان سے پوچھ کے یا ان سے ڈکٹیشن لے کے سیاست کرتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے. تعلق اپنی جگہ, لیکن سیاست ہم نے پیپلز پارٹی کی. فاروق حیدر صاحب مسلم کانفرنس میں رہے, ہم کبھی مسلم کانفرنس میں نہیں رہے. وہ مسلم لیگ کے صدر رہے, ہم کبھی مسلم لیگ میں نہیں رہے. ایک بڑی شخصیت ہے فاروق حیدر صاحب, کبھی انہوں نے آپ کو روکا نہیں مسلم کانفرنس کے حوالے سے جب آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ؟ ناٹ ایٹ آل, کبھی بھی نہیں. نہ کبھی انہوں نے مسلم لیگ کے حوالے سے روکا, نہ مسلم کانفرنس کے حوالے سے روکا. پالیٹکس میں انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ آپ یہ کرو یا وہ کرو. پالیٹکس میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں. پرسنل ریلیشن, آزاد کشمیر ایک چھوٹی سی جگہ ہے, بے شمار لوگوں کے ذاتی تعلقات ہیں, میرا بھی ان سے ذاتی تعلق. جب نون لیگ کی آزاد کشمیر میں گورنمنٹ تھی, راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم تھے, آپ ان کے بڑے قریب رہے. کہا یہ جاتا تھا کہ جو حلقہ L14 غربی باغ کی بات کر رہا ہوں, جو وہاں کی نون لیگ کی جو ذمہ داران ہیں یا نون لیگ کی جو قیادت ہے, آپ نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی, اس میں کامیاب بھی ہوئے, اور اس کے حوالے سے حلقے کو بڑا نقصان ہوا, کیونکہ قیادت تو وہ تھی جو نون لیگ کی, لیکن وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے. پرائم منسٹر آفس کی اگر بات کریں, وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کی بات کریں اس وقت, اور آپ بڑے اس میں پیش تھے. اس کی کیا وجہ, کیا ایسا ہی تھا؟ اگر وہ نہیں پہنچ سکے تو یہ ان کی نالائکی ہے. ان کی جماعت کی حکومت تھی, انہوں نے لوگوں نے وہاں پہ الیکشن لڑا تھا مسلم لیگ کے ٹکٹ سے, ان کو پہنچنا چاہیے تھا. میں نے کسی کو روکا ہو, میں نے کسی کی رکاوٹ ڈالی ہو, میں نے وہاں پہ کوئی فاروق حیدر صاحب کے دور میں یا بعد سے وزیر اعظم ان سے کوئی اسکیم لی ہو, اسکیم تو میں نے اپنی جماعت سے بھی کبھی نہیں لی, اسکیم لی ہو, میں نے کبھی کسی کی وہاں پہ کوئی پوسٹنگ کروائی ہو, کسی کی کوئی نوکری دلائی ہو, پھر تو وہ الزام مجھ پہ سچ ثابت ہوتا ہے. جب ان میں سے کوئی بات بھی میرے سر پہ نہیں ہے تو میں نے ان کا راستہ کیسے روکا؟ لوگ اپنی نالائکیاں, اپنی کمزوریاں, اپنی کج فہمیوں کا الزام ہمیشہ دوسروں کے سر دھرتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ کے لوگ, غربی باغ کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں, میں کہوں گا کہ وہ اپنی نالائکی کو میرے سر تھوپ رہے ہیں. ایسی آپ نے خود کہا کہ آپ نے اسکیم بھی نہیں لی, کچھ رکھتی کام بھی نہیں ہونے دیا یا نہیں کروایا. انہیں نہیں دیا, میں کہہ رہا ہوں نہیں کروایا. آپ نے اسکیم بھی, اگر اسکیم لیتے ذرا ہلکے کے لیے لیتے تو اس میں کوئی مذاکرے والی بات بھی نہیں تھی. اگر اسکیم لے لیتے, میرا رائٹ نہیں تھا, تو پھر ان لوگوں کا یہ شکوہ بجایا کہ آپ ان کے قریب رہے, راجہ فاروق حیدر کے, وزیر اعظم کے, پرائم منسٹر ہاؤس کے. بجا رہا, میں کہتا ہوں کہ میں نے کہاں رکاوٹ ڈالی؟ تو ہلکا ہی پیچھے گیا نا, ہلکا ہی پیچھے گیا. اور اس میں کیا اس سے سردار عتیق احمد خان صاحب کو فائدہ نہیں ملا سیاسی حوالے سے؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں, آپ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بات کر رہے ہیں.
آپ نے کہا کہ ہلکا پیچھے گیا تو مسلم لیگ کی قیادت کی وجہ سے کیا ہوگا, ان کی نالائکی کی وجہ, میرے سر پہ تھوپنے کی کیا ضرورت ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ رکاوٹ اس وقت بنتا ہے کہ فاروق حیدر صاحب ایسے وزیر اعظم اپنے مسلم لیگ کے لوگوں کو چھوڑ کے مجھے اسکیمیں دیتے ہیں, اپنے لوگوں کو کہنے پہ نوکریاں دینے کے بجائے میرے کہنے پہ دیتے. اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو میری مداخلت ہے, اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر میری مداخلت نہیں ہے, اور اگر وہاں پہ کام نہیں ہوتا تو ان کی نالائکی ہے, تو وہ اپنی نالائکی میرے سر پہ نہ تھوپیں اگر آپ کے ذریعے تھوپنا چاہتے ہیں تو. نہیں, میرے سے یہ نہیں چھوڑنا. اچھا آگے بڑھتے ہیں جناب. 2016 کے الیکشن کی اگر بات کریں تو اس میں پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ راجہ آصف علی خان صاحب تھے, ایسا ہی ہے؟ 16 میں نہیں تھے وہ. ہاں, آج 16 میں آصف علی صاحب تھے. ان کو ٹکٹ پارٹی نے جاری کیا. ہاں جی. اور اس میں جو شکوے شکایت پیدا ہوئے پارٹی کی طرف سے, راجہ آصف علی صاحب آج دنیا میں موجود نہیں ہے, لیکن ان کی طرف سے بھی شکوہ موجود تھا کہ راجہ مبشر اعجاز صاحب ایک فگر ضرور ہیں لیکن انہوں نے میری کمپین تک نہیں چلائی. کیا یہ بات یہ ہے کہ شاید ان کے جلسے میں سب سے بھرپور تقریر میں نے بھی کی تھی, اور مخالفین کو جتنا میں نے لتاڑا تھا رنگلا جلسے میں, وہ خود بھی نہیں لتاڑ سکے تھے, یا خود بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکے تھے. پھر شہزاد صاحب, جب کوئی آدمی ٹکٹ لیتا ہے, اگر میں ٹکٹ لوں آپ کے سہارے پہ تو پھر ٹکٹ آپ کو ہی دے دینا چاہیے نا, میں کیوں لوں یار؟ آپ ٹکٹ کے امیدوار ہوں میرے سہارے پہ, کہ آپ نے میرے سہارے پہ الیکشن لڑنا ہے, ایسا نہیں ہوتا. الیکشن جو ٹکٹ ہولڈر ہوتا ہے اس نے اپنے زور بازو پہ لڑنا ہوتا ہے, اور باقی لوگ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اچھا, کیا یہ بات درست ہے آپ مشیر حکومت بھی رہے, اور یہ جو مشیری آپ کو ملی پیسوں کی عوض ملی تھی, اس وقت بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھی, لیکن ظاہر ہے سوشل میڈیا کا یا ڈیجیٹل میڈیا کا دور اب ہے, اس وقت نہیں تھا, اس لیے یہ میں سوال آج کر رہا ہوں. دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی کاذبین, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک طویل سفر ہے, اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت غربی باغ کے اندر مین سٹریم میں واحد آدمی ہوں جس کا سب سے طویل سفر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, جس کا سٹارٹ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی, اب بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, اور اس کا مرنا بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. میں واحد آدمی ہوں, باقی لوگوں کا اتنا طویل سفر نہیں ہے. میری قیادت نے مجھے میں نے 2006 میں الیکشن لڑا تھا, 2011 میں میرا ٹکٹ نہ ہو سکا, اس کے عوض قیادت نے مجھے ایڈجسٹ کیا. میرے سے کسی نے نہ پیسے لیے, نہ میرے سے کسی نے پیسے مانگے, نہ مجھ سے کوئی مانگتا ہے. پھر یہ بات کیوں اس وقت کہی گئی تھی کہ آپ نے دوسری قسط نہیں دی, اور اس کی وجہ سے جو سیاسی امور کی انچارج ہیں آزاد کشمیر کی, فریاد تارپول کی بات کر رہا ہوں, تو ان نے آپ سے تلخی کی, ناراضگی بڑھی, اور اس کے بعد ایک اگریمنٹ بھی تھا کہ 2.5 سالہ دور آپ کے پاس رہے گا مشیری کا, اور 2.5 سالہ دور راجہ آصف علی صاحب کے پاس رہے گا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ دوسری قسط تب ہوتی جب میں پہلی دیتا. صحیح. اور میری قیادت, میں یقین کریں کہ میری قیادت کا مجھ پہ اور مجھے اپنی قیادت پہ ایمان کی حد تک میرا ان کے اوپر یقین ہے, ان کا میرے اوپر یقین ہے. یہ سارے الزام تراشی تھی, الزام لوگ کسی کو کہتا ہے کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا, چھوڑو بیکار کی باتوں میں کہیں بیت نہ جائے رہنا. اچھا, یہ بتائیں کہ عام انتخابات اب 2.5 سال بعد تقریباً ہونے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے؟ پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے تمام جو آزاد کشمیر حلقے کی بات کر رہا ہوں, حلقہ 14 کی جو سیاسی جماعتیں, انہوں نے ایک گٹھ جوڑ بھی کیا, ایک بیٹھک بھی کی, اس میں آپ نے ایک ویڈیو پیغام بھی آپ کا سامنے آیا. تو کیا وجہ تھی آپ اس ویڈیو پیغام کے ذریعے آپ نے انکار تو کر دیا تھا, آج دوبارہ بتا دیں کہ آپ اس جو گٹھ جوڑ تھا یا وہ سیاسی جو عمل تھا اس کا آپ حصہ نہیں بنے؟ وہ کوئی سیاسی عمل نہیں تھا, کوئی گڑھ چھوڑ نہیں تھا, وہ بے وقت کی راگنی تھی, اور میں بے وقت کی راگنی کا کبھی بھی حامی نہیں رہا. اس کو آپ کو امپورٹنس نہیں دیتے؟ ناٹ ایٹ آل. آپ کو دعوت دی گئی تھی اس میں؟ ہاں جی. لیکن اگر آپ چلے جاتے تو اس میں کوئی دیکھیں, فضول بات اور فضول ایکسرسائز کے لیے نہ وقت ہے, نہ ہماری اتنی عمر ہے, بال بھی سفید ہو گئے کہ ہم فضول باتوں میں شامل ہوں. اچھا, کیا وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے آپ اس کے بڑے قریب ہوتے ہیں, چاہے پیپل پارٹی کا ہو, پی ٹی آئی کا ہو, ابھی پی ڈی ایم کا راجہ فاروق حیدر صاحب نون لیگ کے تھے, آپ ان کے بھی بڑے قریب تھے. جو بھی سیاسی کارکن وزیر اعظم بنے گا میرے اس کے ساتھ تعلقات ہوں گے. صرف آپ کے ہی کیوں؟ کیونکہ میں ایک پروڈنٹ سیاسی کارکن ہوں, میں نے گرم اور سرد دیکھا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروڈنٹ سیاسی کارکن ہے. درمیان میں 2 وزیر اعظم بھی گزرے, تنویر الیاس صاحب اور کیون نیازی صاحب, آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ہمارے سے معلوم, وہ تو وزیر اعظم نہیں تھے, وہ تو حادثے تھے, تو حادثوں کے ساتھ میرے تعلقات نہیں ہوتے. کچھ تعلقات رہے آپ ان کے ساتھ بھی جن کو آپ حادثے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, کوئی تعلقات نہیں. تنویر الیاس صاحب کے ساتھ کیون نیازی صاحب ایک سیاسی فگر ہے. نہیں, کوئی فگر نہیں ہے, سیاسی کارکن تو نہیں ہے. آزاد کشمیر کی سیاست میں 2 حادثے تھے, میں آپ کو بتاؤں تاریخی بات, آزاد کشمیر کی پریمیئرشپ میں کبھی حادثہ نہیں ہوا, لیکن 2 حادثے ہیں. تنویر الیاس صاحب بھی حادثہ تھے, اور قیوم نیازی صاحب بھی حادثہ تھے. اگر دونوں ہی حادثے تھے تو آپ ایک سیاسی فگر ہیں, تو ان کو آپ اپنی قیادت کے ساتھ مل کے روکتے؟
हमने कोशिश की, नहीं रोक सके। हादसा होने से कोई, गाड़ी का एक्सीडेंट होने से कोई रोक सकता है? एक्सीडेंट अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन में भी आपने हिस्सा लिया, तो हाँ क्या आप समझते हैं कि एक आप उम्मीदवार असम्बली, कानून साज असम्बली के उम्मीदवार होने की हैसियत से और उसके बाद आप बल्दियाती इलेक्शन में आ जाएं, तो क्या एक सियासी कारकुन सियासी कारकुन का काम है इलेक्शन लड़ना, चाहे बल्दिया का हो, चाहे बार का हो, चाहे ताजरों का हो। हमारा काम है इलेक्शन लड़ना। बल्दियाती इंतखाब में मेरी यूनियन कौंसिल नई बनी थी और बेशुमार नौजवान लोग लोकल कौंसिल और ज़िला कौंसिल के इलेक्शन लड़ रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा जी, मैंने उन सबको, बेशुमार लोगों को वहाँ खड़ा किया, तो उन्होंने कहा जी कि आप भी इलेक्शन लड़ें, आप लड़ेंगे तो हमारे ग्रुप को स्ट्रेंथन हो जाएगी। आपने देखा होगा, मैं मेहरबानी है, मेरे खिलाफ 5 जमाती इत्तेहाद बना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग, PTI, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लाम, ये सारे इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ, और फिर भी सारे इकट्ठे हो गए मुझसे 80 वोट से जीते। तो सब लोग नौजवानों ने कहा जी आप इलेक्शन लड़ेंगे तो हम स्ट्रेंथन हो गए, हमारी पावर होगी कि आप ग्रुप को लीड करेंगे, तो इलेक्शन लड़ा। तो 5 जमातें मिलके मुझसे सिर्फ 80 वोट से जीती।